अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। इतवार यानी छुट्टी का रोज़ है 25 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। एक बड़े अहम सहाफ़ी ने बड़ी अहम खबर दी है इमरान खान साहब के हवाले से। उनके सामने 25 मुतालबात की बजाय अब 2 मुतालबात क्या रह गए हैं। और जो अमरीका से एक वफ़द आया है डॉक्टर्स का और बिजनेसमैन का, इमरान खान साहब के खैर ख़्वाह हैं, उनकी मुलाकातें कुछ हो चुकी हैं। वो किन से मुलाकातें हुई, क्या इमरान से भी उनकी मुलाकात हुई? फिर शहबाज गिल साहब बार बार एक ट्वीट करके निशानदेही कर रहे हैं कि कांग्रेस का एक कमीशन है टॉम लेंटस के नाम से, उस कमीशन की बहुत अहम समाअत होने जा रही है, जहां इनका दावा है कि ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, इमरान खान साहब पीटीआई को जो शिकवे शिकायत हैं उनको वहां उठाया जाएगा और पाबंदियां लग सकती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर। तो ये स्टोरी को ज़रा मैं डिटेल में आज डिस्कस करूंगा कि ये कमीशन है क्या, किस नौयत की ये समातें वहाँ अमेरिका में करता है। शहबाज गिल साहब और दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन भी हो पाएगा या नहीं। और फिर आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी खातून अव्वल भी हैं, उनके ऊपर पथराव और उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की कुछ कौम परस्त जमातों ने, क्योंकि सिंध में अंदरून में हालात बेहतर नहीं है, एहतजाज चल रहा है। ये खबर नहीं है, खबर ये है कि ये मामला मुसलसल भारतीय चैनल्स पर नशर हो रहा है। इसके पीछे भी बारीक वारदात हो सकती है, वो भी मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। और साथ बांग्लादेश ने भारत के साथ एक बड़ी अहम दिफाई जो डील थी वो कैंसिल कर दी है। तो आइए फिर शुरू कर लेते हैं ज़रा अहम सहाफ़ी की अहम खबर से। ये मज़हर बरलास साहब हैं अपनी स्टोरी पर कायम है। मज़हर बरलास साहब ये फरमाते हैं कि इब्तिदा में 25 मुतालबात थे जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के सामने रख रही थी कि ये 25 मुतालबात हैं हमारे, इनको आप मान जाएं तो फिर बातचीत हो सकती है। मज़हर साहब ये कहते हैं कि 25 मुतालबात अब रह गए 5, और 5 से कम होकर अब बात हो गई है 2 की। वो 2 क्या हैं? एक 9 मई की मजम्मत कर दें, दूसरा ये हुकूमत चलने दें। तो इसके जवाब में खान साहब ये कहते हैं कि मैंडेट चोरी की बात कैसे मान ली जाए। तो फिर उनको ऑफर की गई कि इलेक्शन के सिलसिले में कमीशन भी बनाया जा सकता है। फिर मज़हर साहब फरमाते हैं कि बैरिस्टर सैफ की जो हाल दिनों मुलाकात हुई, जिसके हवाले से इस खाकसार ने अपने वीलॉग में डिस्कशन आपके साथ की थी तफसीली, सरे शाम वो मुलाकात हुई थी, उसको भी इस पेशरफ्त का अहम हिस्सा गिनते हैं मज़हर बरलास साहब। और जो ओवरसीज़ का वफ्द आया है डॉक्टर्स का और कुछ बिजनेसमैन का, उस हवाले से ये बता रहे हैं कि इनकी 2 अहम शख्सियात से मुलाकातें हो चुकी हैं। अलबत्ता मुलाकात तो वो होगी जो इमरान खान साहब से अगर हो पाती है। तो इमरान खान साहब के हवाले से इनकी खबर यह है कि वो हफ्ते या इतवार की रात हो सकती है, वो तो गुजर गई। अब इतवार की सुबह की इनकी पेशन गोई है। देखते हैं कि कल जब सोमवार को आपसे मुखातिब होंगे तो क्या खबर लाते हैं हमारे जानने वाले। कुछ हमारे पास तो फ़कीर ही होते हैं, मलंग होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं। गिद्दड़ सिंगियाँ या चिड़ियाँ या फाख्ताएँ तो मेरे पास नहीं हैं, तो खबर कल मैं आपको ला दूंगा। वो कहते हैं जी बातें आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको 2 बातें इस सिलसिले में अर्ज कर सकता हूँ। अच्छी बात है पुरुमीद रहना। मेरी ज़ाती मालूमात और नाक़िस राय के अंदर ये जो अमेरिका से वफ़द आया है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स और बिजनेसमैन का, ये जो इससे पहले जितनी भी एफर्ट्स हुई हैं, चाहे वो आज़म सवाती साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से हुई, या 4 जनरल रिटायर्ड उठे हों जिन्होंने दरख्वास्त डाली कि इमरान खान से मिलना है, या फिर इससे पहले अमरीकी कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में आते रहे, मुलाकातें भी उनकी हुई। ये जो अब वाला वफ़द है वो इसलिए इन सबसे मुख्तलिफ है कि अब ये लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करेंगे, अब ये कैमरे की आंख से दूर रहना पसंद करेंगे, अब ये सहाफ़ियों से मेल मुलाकातों से दूर रहेंगे। अब इनकी मेल मुलाकातों की खबर उस तरह से शाया होती आपको दिखाई नहीं देगी। वजह कि पास्ट में जो कुछ होता रहा उसकी वजह से मामलात ख़राब हुए। जैसे ही लाइमलाइट में चीज़ें आती हैं तो मुतनाज़ी हो जाती हैं, सवाल उठते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी जो मुलाकातें हैं 2, एक तो इनकी मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत से होने की इत्तला है, लाहौर की हद तक। दूसरी मुलाकात इनकी गालिबन बैरिस्टर गौहर से हुई है। बैरिस्टर गौहर यहीं थे और वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले थे। और इत्तला है किसी फ़कीर और किसी मलंग के तवस्सुत से कि उनसे भी मुलाकात इनकी हुई है। अगली मुलाकात इनकी जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में हो सकती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के किसी ज़िम्मेदार से और फिर इमरान खान साहब से। इन दोनों के इस वक्त के ज़िम्मे काम क्या है? इन्होंने एतमाद साजी के लिए ग्राउंड बनानी है, इमरान खान से भी कॉन्सेंट लेनी है और दूसरे फरीक से भी कॉन्सेंट लेनी है। तो इसलिए हम थोड़े जज्बाती होकर ओवर रीड करते हैं जब भी कोई ऐसी एफर्ट्स हमें देखने को सुनने को मिलती हैं।
یہ ہے کہانی اس وفد کی۔ اس کے ساتھ جڑی بات جو آگے ہے، جو شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی صورت میں بتایا کہ جی بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے امریکہ میں، تو ایک پیش رفت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ٹام لینٹس ہیومن رائٹس کمیشن ہے یو ایس کانگریس کا، اس کی بہت ہی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کے اوپر۔ مختلف ممالک میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر یہ کمیشن جو ہے کانگریس کا، یہ ہیئرنگ کرنے جا رہا ہے، سماعت کرنے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یہ روٹین کی ہیئرنگ نہیں ہے، شہباز گل صاحب کہتے ہیں اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یہ شہباز گل صاحب کو توقع ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آبویسلی اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیس ڈسکس کیا جائے گا، عمران خان صاحب کا کیس ڈسکس کیا جائے گا، شہباز گل صاحب ہوں یا انہوں نے نام بھی لکھ رکھا ہے دیگر لوگوں کا، زلفی بخاری صاحب کا، پاک پیک نامی تنظیم کا، عظمیٰ ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پہ، وہ کہ ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ معاملہ اس کانگریس کمیٹی تک پہنچایا ہے۔ تو اگر یہ کانگریس کمیٹی ان کے بقول کہ اگر کانگریس کمیٹی ہیئرنگ کرتی ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے معاملات پر، تو اس کے نتیجے میں ویزا بین ہو سکتا ہے کچھ شخصیات کے اوپر، پراپرٹی سینکشنز ہو سکتی ہیں، ٹریول ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں امریکہ کے ہاں آنے جانے میں، اور دیگر لیگل ایکشنز بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ یہ جو ٹام لینٹس ہیومن رائٹس کمیشن ہے، یہ کمیشن ہوتا کیا، کب بنا؟ اس کمیشن میں اس سے پہلے دیگر ممالک کے معاملات پر کس حد تک بات چیت ہوئی، اور اس کمیشن کا رول کیا ہوتا ہے؟ ایک صحافی کا کام یہ ہے کہ آپ کو پوری خبر دے، تو میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کیا یہ کمیشن، پہلا سوال، جو غزہ میں بربریت جاری ہے، آج بھی ایک 4 سالہ بچہ بھوک کی وجہ سے شہید ہوا، اور 70,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مرنے قریب ہیں، تقریباً پورا غزہ ملیہ میٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ کمیشن اگر ٹرانس نیشنل ریپریشن کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، تو غزہ کے اوپر بھی بات کرے گا؟ اگر یہ کمیشن نہیں کرے گا تو کیا میرے پی ٹی آئی کے یہ دوست یعنی زلفی بخاری صاحب، شہباز گل صاحب، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور پاک پیک نامی تنظیم، یہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا غزہ کے اوپر بھی وہاں بات کریں گے کہ جناب اس کے اوپر بھی توجہ دیں، یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک میرا سوال ہے ان کے لیے۔ اب آپ سمجھنا چاہیں گے یہ کمیشن ہے کیا؟ یہ 2008 میں کمیشن بنایا گیا تھا۔ یہ ٹام لینٹس ایک کانگریس مین ہے جو کہ کیلیفورنیا سے ان کا تعلق تھا۔ یہ جو تاریخ بتاتی ہے دا اونلی ہولوکاسٹ سروائیور، جب جو جرمنی میں ہٹلر نے، نازیز نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، اس میں بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ بہت چھوٹی عمر میں تھے جب ہٹلر کی فوجوں کے ہاتھ چڑھ گئے، 2 بار فرار کی کوشش کی اور پھر کہیں زندگی انہوں نے بچائی۔ ان کی اپنی زندگی بہت کمال کی زندگی تھی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ ان کے نام پر یہ کمیشن بنا ہوا 2008 سے۔ اس نے ماضی میں بھی کچھ ہیئرنگ کر رکھی ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ کانگریس کو ایڈوائز کر سکتا ہے، تجویز کر سکتا ہے کہ ہم نے اس مدعے پر ہیئرنگ کی ہے۔ اس کمیشن میں 2 لوگ ہوتے ہیں جو چیئر کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت جو لوگ ہیڈ کر رہے ہیں وہ جیمز پی میک گون ہیں، جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے، اور دوسرے ہیں کرسٹوفر ایچ اسمتھ، جن کا تعلق ریپبلکن جماعت سے ہے۔ یہ 2 لوگ اس کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کمیشن ایڈوائز کر سکتا ہے کانگریس کو کہ ہم نے فلاں مدعے پر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو سنا، فلاں مدعے پر کانگریس مینس کو سنا، ریپرزنٹیٹیوز کو سنا، انسانی حقوق کے آوازوں کو سنا، اور ہماری فائنڈنگ یہ ہیں کہ فلاں ایشو کے اوپر فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم کانگریس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے۔ یہ اویئرنیس ریز کرنے کے لیے بات کر سکتے ہیں، یہ ایڈوکیسی کر سکتے ہیں فار سرٹن انڈیویجولس، جیسے اگر کسی شخص، اگر کسی بہت بڑے انسانی حقوق کے لمبردار کو کسی ملک میں جیلوں میں رکھا جا رہا ہے تو اس کے حق میں ایڈوکیسی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کانگریس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ کانگریس اب کیا پابند ہے کہ ان کی ایڈوائس کے اوپر منوان عمل کرے؟ میرا خیال ہے اس میں مشکل ہوگی۔ اب یہ جو اس نے ماضی میں جو ہیئرنگ کر رکھی ہے نا، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا اس نے 2024 میں انڈیا اور روانڈا میں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہوئی، اس کے اوپر ہیئرنگ کی۔ اس کمیشن نے جو آرگنائز کرائمز ہوئے لیٹن امریکہ میں 2023 میں، اس کے اوپر ہیئرنگ کی۔ اس کمیشن نے 2024 میں ایک ایسا قتل جو کہ ایک آئرش انسانی حقوق کے وکیل کا ہوا، پیٹرک اس کا نام تھا، اور وہ قتل ہوا تھا 1989 میں۔ تو 1989 میں وہ قتل ہوا، امریکہ کو اس کے اوپر کنسرنز اور تحفظات تھیں، تو اس نے 2024 میں ہیئرنگ کی، ایسی ہی جیسے شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں، اور کہا کہ حکومت تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ امریکی حکومت اس قتل کی انکوائری میں ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے؟ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ پھر انہوں نے 2025 میں اینٹی جوش ہیٹ
کے اوپر ایک ہیئرنگ کی اور مختلف جو ربی سے ان کو بلایا جو اینٹی جوئش ہیٹ ہے اس کے اوپر، کیونکہ ٹام لینٹس جن کے نام پر ایک کمیشن ہے یہ خود بھی یعنی جوز کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ 3 جو ہیئرنگز ابھی تک ہوئی روانڈا انڈیا کے اوپر، لیٹن امریکہ کے اوپر اور اینٹی جوش ہیٹ کے اوپر، اس کی فائنڈنگز کیا بائنڈنگ تھی کانگریس کے لیے؟ کیا کانگریس نے کئی ممالک کے اوپر، کئی شخصیات کے اوپر ویزا بین لگایا، پراپرٹی سیز کی، یا ایڈوائزری ہی وہ دے سکیں؟ میری معلومات یہ بتاتی ہیں اس کو، بائی دا وے اس کی جو آپ ہیئرنگ ہے وہ براہ راست بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو آپ اسے براہ راست دیکھ سکتے ہیں، براہ راست دیکھنے کا لنک بھی میں آپ کو بتا دوں گا، humanrightcommission.house.gov، یہاں پہ جا کے آپ براہ راست اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اس معاملے سے مزید جذباتی ہوں، عرض یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی کسی غیر ملکی طاقت کا دباؤ آئے اور کوئی ڈیل ہو، نیور۔ دوسرا، یہ اپنے تئیں کرنے والی کوششیں جو ہمارے یہ دوست کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنے رہنما کے لیے ایسی کوششیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ اس ہیئرنگ سے پہلے ایک اور بل تھا جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ تھا جو ولسن نے پیش کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ مجھے ایک انتہائی ذمہ دار ڈپلومیٹس ان سے میری ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے، انہوں نے کہا اٹ سٹینڈس نو ویئر۔ میں بار بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مختلف کانگریس مین ہوتے ہیں جو کہ مختلف لابیز کے ہاتھ آ کے اور مختلف لوگوں کی بات سننے کے بعد کچھ ٹویٹس کر دیتے ہیں، کچھ بل پاس کر دیتے ہیں۔ فی الحال امریکہ کی سرکار جو ہے وہ اس سیٹ اپ کے ساتھ مور دین کمفرٹیبل ہے، تو یہ ہیئرنگ بھی ہو جائے گی، اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی آ جائیں گے، ظلم زیادتی کو ہائی لائٹ بھی کر دیا جائے گا، اور میری خواہش ہے کہ شہباز گل صاحب یقینی بنائیں کہ غزہ کے اوپر بھی وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں، اپنی جماعت کے اوپر بات ضرور کریں، عمران خان صاحب کے اوپر بالکل بات کریں، لیکن غزہ کے اوپر بات بھی ضرور کریں، پھر داد دینے کو جی چاہے گا۔ لیکن اس سے آپ پاکستان بیٹھے جو عمران خان کے ووٹرز ہیں ان کو فالس ہوپ نہ دیں۔ عمران خان نے کہہ دیا کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، جس نے بات کرنی ہے مجھ سے کرے۔ عمران خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو برطانیہ اور دیگر ممالک کب سے کوشش کر رہے تھے، بنی گالہ چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں۔ ہی از ناٹ ولنگ ٹو ڈو اینی ڈیل، اور وہ کسی ملک کی ایفرٹ اور کسی ملک کے دباؤ کی وجہ سے اپنی شخصیت کو اس چیز کا حصہ نہیں بنائیں گے کہ ان کے نام پہ کوئی اور ملک کوئی اور گیم کھیلے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ باقی ان کی اپنی ایفرٹس ہیں، میں نے آپ کو صرف ڈیٹیلز دینی تھی، آپ بہتر جج ہیں۔ سندھ میں جناب یہ حملہ ہوا ہے، مورو میں مشتعل افراد نے، پہلے وزیر داخلہ تھے سندھ کے ضیاء لنجار، ان کے گھر پہ دھاوا بولا، چلاؤ گھیراؤ کیا گیا۔ یہ جسکم رپورٹ کیا جاتا ہے جو جی اے سندھ قومی متحدہ محاذ ہے، کچھ وکلاء بھی سراپہ احتجاج ہیں، جی ڈی اے کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے، متنازع نہروں کے خلاف ریلی ہے، لیکن نہروں کا معاملہ تو رک گیا۔ اب کہا جاتا ہے جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اور دیگر تحفظات، اس کی وجہ سے ابھی بھی اندرون سندھ میں لاوا ابل رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روی پانڈے نامی ایک بھارتی جو ایکسپرٹ ہیں وہ ٹویٹ کر کے سندھ کے وزیر داخلہ کے گھر پہ حملے کو اور رنگ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں غم و غصہ اس حد تک ہے اپنی سرکار کے اوپر۔ پھر جام شوروں میں جو آصف بھٹو کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا، خاتون اول ہیں، ٹول پلازا ہے کراچی سے نواب شاہ جاتے ہوئے، M9 کے اوپر 16 افراد نامزد ہوئے ہیں، 60 نامعلوم پر مقدمہ ہے، اور یہ فوٹیج بھی وائرل ہوئی، وہ محفوظ نہیں، انہیں نکال لیا گیا وہاں سے۔ لیکن نیوز 18 جو ہے بھارت کا، وہ اس مدعے کے اوپر ہندی زبان میں جو سینسیشنل ہیڈ لائن اور خبریں نشر کر رہا ہے وہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ہاں ہونے والے ہر چھوٹے بڑے واقعے کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس لینس سے فریم کرتے ہیں۔ تو میرے جو ملک کے پالیسی ساز ہیں، جو سیاست دان ہیں، انہیں خدا کا خوف کریں، یا آپس میں کوئی استحکام پیدا کریں سیاسی طور پر، اور یہ اس نوبت یہاں تک نہ آنے دیں کہ یہاں ہونے والا احتجاج انڈیا میں نہ شروع۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش نے کینسل کر دی ہے دفاعی جو ڈیل ہے، $21 ملین کی یہ ڈیل ہے، جب سے حسینہ واجد کی رخصتی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو نیا انقلاب آیا ہے وہ مودی سرکار سے دور ہے، اور یہ تمام اقدامات اس بات کی علامت ہیں، اس بات کا ثبوت ہیں۔ یہ گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ ہیں، جنہیں GRSE کہا جاتا ہے۔ دا ہندو نے یہ خبر، جو معتبر اخبار ہے بھارت کا، اس نے یہ خبر رپورٹ کی، جو میں نے ڈیٹیل سے چیک کی۔ یہ بھارتی پبلک سیکٹر ادارہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ انڈین نیوی کے ساتھ بھی کئی ایک پروجیکٹس میں یہ انوالوڈ ہے۔ بھارت نے اس سے پہلے بنگلہ دیش کا جو کارگو پر پابندی عائد کی تھی، جو ٹرانزٹ تھی تھرڈ کسی پارٹی میں جانے کے لیے، وہ پابندی عائد کی تھی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی سرکار نے پھر جو ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا، یہ اس کمپنی کے ساتھ GRSE کے ساتھ $21 ملین کی، یہ بھی ظاہری بات ہے شپمنٹ کے سلسلے کی ایک ڈیل تھی، دفاعی ڈیل تھی، وہ انہوں نے کینسل کر دی ہے۔ اور اس کے اوپر بنگلہ دیش میں جو نوجوان ہیں وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ترجیحات بھارت کی بجائے چائنا کی طرف
منتقل کرنی چاہیے۔ عبدالرحمن بخاری ہیں ہمارے آج ٹی وی کے صحافی دوست، انہوں نے وہ سٹوری کی ہے جو 4 نوجوان گجرات سے گئے تھے گلگت بلتستان اور گاڑی گر گئی، 7 روز بعد لاشیں ملیں، گلگت سے بلتستان جا رہے تھے، گلگت سے اسکردو جا رہے تھے۔ وہ خبر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یقین جانیں کہ ایک عام انسان ڈیفینیٹلی پین فیل کرے گا اور آنسو اس کے ٹپک پڑیں گے آنکھوں سے اگر وہ خبر پڑھ لے۔ بس میری آپ سے ایک گزارش ہے، جو لوگ ان علاقوں میں جائیں خود سے استاد ڈرائیور بننے کی کوشش نہ کریں، بہتر ہے کہ مقامی ڈرائیور لے لیں، بہتر ہے کہ اگر تھکے ہوں تو رک جائیں، اور بڑی سے بڑی گاڑی بھی ہو تو سپیڈ زیادہ نہ کریں، 40-50 سے اوپر ان علاقوں میں جانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ مجھے اس امید اور دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، میرے ملک میں بھی کچھ سیاسی استحکام آئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سوال ہو تو لکھ بھیجیے، گالیاں آپ ویسے بھیج دیتے ہیں وہ سارا آنکھوں پہ۔ اللہ حافظ۔